अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग एक प्रोग्राम अज़मत कुरान पर इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन पर मुनक़िद किए और इसका बुनियादी मकसद था जो हाल में वसीम रज़वी नामी शख्स ने बहुत ही गलत बात पर सुप्रीम कोर्ट को रुजू हुआ और उसने 26 आयतों का कुरान का जिक्र किया कि इसकी वजह से सारी दुनिया में दहशतगर्दी फैलती है। तो उसका इल्मी जवाब हमने आज के अपने बयान में यहाँ पर दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उसे कबूल फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते ये हमारा यकीन है कि अल्लाह की किताब को ना कोई बदल सकता है, ना कोई कभी ये जुर्रत करने के बाद कामयाब हुआ और क़यामत तक अल्लाह ताला खुद उसकी हिफाजत करेंगे। और जो मुल्क का कानून है वो मुल्क का कानून भी ऐसा नहीं है कि हर ऐरे गैरे की किसी भी बात को मान लें और फिर इतनी बड़ी जो कौम 30 करोड़ के करीब की आबादी मुसलमानों की यहाँ पर रहती है उनके एहसासात को तकलीफ़ पहुँचाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और उसके अलावा भी एहसासात के जज्बात के अलावा भी जिन चीज़ों का उसने इल्ज़ाम लगाया उसको लाजिम है कि वो साबित करे और इंशाअल्लाह वो क़यामत तक इस बात को कभी भी साबित नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने आज बेहतरीन तवील मौका दिया, काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई जिसमें मैंने ये भी बताया कि दुनिया में कोई बड़े मज़ाहिब में एक भी ऐसा मज़हब नहीं है जैसे क्रिश्चियनिटी है, यहूदियों का जुडाइज़म है, हिंदू धर्म है। इन पूरे रिलीजियस बुक्स के अंदर वॉर की टीचिंग दी गई है और कुरान ने भी वॉर की टीचिंग दी है और हर चीज़ का अपना एक वक्त और उसका एक तरीक़ा और उसका एक मुकाम तय है। हिंदुस्तान के कानून में भी पुलिस के लिए कानून है, आर्मी के लिए कानून है। पुलिस और आर्मी को उभारा जाएगा कि जो मुजरिम है उसके साथ सख्त रवैया अख्तियार करे। फौज को उभारा जाएगा कि दुश्मन को जो है शिकस्त दे, उसको जो है हर तरीक़े से रुकाए कि हमारे मुल्क पर वो काबिज हो। इसी तरह दीन इस्लाम का जो कानून है, अल्लाह का जो कुरान है, अल्लाह ने भी ईमान वालों को ये ताकीद की, ये तालीम दी कि अगर कोई दीन इस्लाम पर हमले करे, मुसलमानों की जान और माल और उनकी इज़्ज़तों के साथ खेले, कुरान के साथ छेड़छाड़ करे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करे, तो फिर तुम लोग उनका डट कर मुकाबला करो। और डट कर मुकाबले में इंसानों की सलाहियत के हिसाब से मुकाबला किया जाएगा। जैसे एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते हर शहरी पर यह फ़र्ज़ है कि अगर उसके सामने कोई शख्स जुर्म कर रहा है तो वह जुर्म को रुकाएगा, लेकिन वो पुलिस वाले की तरह रुकाने की सलाहियत नहीं रखता तो वो अपनी सलाहियत के हिसाब से रुकाएगा। इसी तरह जो जंग के क़वानीन है वो मुसलमान हुक्मरानों के लिए है, मुसलमान हुकूमतों के लिए है, वो लोग जो इस्लामी ममलिकत कायम किए हैं उनके लिए है। आम मुसलमान के लिए हम इल्मी तौर पे बहस करेंगे, हम इल्मी तौर पर समझाएंगे और यही पैगाम मैंने बताया। और जज्बाती तरीके से हमको कोई चीज़ का मुकाबला करना कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सूरह नहल आयत नंबर 125 में अल्लाह ने हुक्म दिया है तलवार के जोर पर किसी को इस्लाम की दावत देने का नहीं, बल्कि कहा उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को तुम लोग अपने रब अल्लाह की तरफ दावत देकर बुलाओ, हिकमत के साथ दीन इस्लाम की दावत दो हिकमत के साथ और उम्दा नसीहतों से उनसे बहस और मुबाहसा करो। तलवार के जोर पर कभी भी इस्लाम नहीं फैला, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। इस्लाम मोहब्बत और अखुवत से फैला। हिंदुस्तान के अंदर, मलेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, जहाँ इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी है, बांग्लादेश के अंदर कोई जिहाद खिताल कभी भी नहीं हुआ। यहाँ पर मोहब्बत खुलूस प्यार से इस्लाम फैला। ये हमारी वो सरजमीन है। अब ये जो सब चीज़ें हुई, मैंने बताया कि ये इसने कोई सेल्फ रिसर्च करके ये सब चीज़ें नहीं लाया। ये तो एक शख्स वो है जो 1985 में 29 मार्च 1985 को सीताराम गोयल और चांदमाल चोपड़ा ने जो कैलकाटा के हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला था और उस नाम पर किताब भी है, द कैलकाटा हाई कोर्ट पिटीशन के नाम से। उस किताब में उन्होंने जो 26 आयतों का जिक्र किया कुरान की, इसने भी वही 26 आयतों का जिक्र किया। और अल्लाह के फजल करम से हमारे उलेमाए दीन मुसलमानों के दरमियान अल्लाह ने इतने प्यारे उलेमा को रखा है जिन्होंने बहुत पहले ही मुंह तोड़ इनके जवाब दे दिए हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि आज हम मुसलमान उम्मत का एक बड़ा तबका कुरान से, हदीस से, दीन के इल्म से दूरी अख्तियार करने की वजह से हर ऐरे गैरे के मुंह में इतनी ज़बान आ रही है कि वो कुछ भी जुरत कर रहे हैं अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की या कुरान में गुस्ताखी करने की। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको, ये जो रमज़ान का महीना आ रहा है इसमें कुरान से हिदायत लेने की तौफीक अता फरमाए, सिर्फ सवाब लेने की नहीं, हिदायत लेने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ है कि रमज़ान जो कुरान का महीना है इसमें अल्लाह ताला तमाम जो कोविड पैंडमिक की मुसीबतें आई मुसलमानों पर, गैर मुसलमानों पर, जो कई गैर मुसलमान और मुसलमान मासूम इंसानों पर जो मुसीबतें आई, उसको अल्लाह अपनी रहमतों के इस महीने में टला दे,
مغفرت کے مہینے میں ہم سب کے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ جو جان بوجھ کر یا انجانے میں ہم نے پیدا ہونے سے لے کر آج تک کیا موت تک کریں گے، اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کی چادر ڈال کر معاف کر دے، اور اس مہینے کو ہم مسلمانوں کو قرآن دوسروں تک پہنچانے والا بنا دیں۔ میری گزارش ہے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں سے، آپ لوگ بے شمار چیزوں پر خرچہ کرتے ہیں، ایک اپنا مشن بنائیے کہ اس رمضان کے مہینے میں کم از کم ہر مسلمان میرا بھائی 3، ہر مسلمان میری بہن 3 غیر مسلمان اپنے دوست احباب میں قرآن گفٹ کرے گا انشاءاللہ، تاکہ وہ خود اللہ کے کتاب کو پڑھے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ گفٹ کسی کے اندر اسلام کی صحیح توحید کی توفیق عطا فرما دے اور آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے۔ اور رمضان سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کے مہینے میں ہی قرآن دوسروں تک پہنچا دیں۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اگر آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے تو شاید دنیا کا کوئی ایسا غیر مسلمان نہیں ہوتا جس تک قرآن نہ پہنچا دی جاتی ہوتی۔ یہ کام ہمارے اوپر یہ فرض ہے، ہم کو کرنا چاہیے۔ ہمارے غیر مسلمان بھائیوں بہنوں میں محبت کے ساتھ دین کی دعوت دینی چاہیے، اور نفرتوں کے بازار کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے محبت سے دعوت دیں، صبر اور استحکام سے کام لیں، اور حکومت پر اپنا اعتماد رکھیں۔ انشاءاللہ حکومتوں سے بغاوت، حکومتوں کے خلاف بیان بازی سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس سے اور دوریاں ہوں گی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم حکومت میں جس کی پہنچ ہے، جو علماء وہاں تک جاتے ہیں، ہماری حکومت کو سمجھائیں کہ مسلمان کتنے جذباتی ہیں۔ جب بات قرآن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، اللہ کی آتی ہے، ہم ہمارے ماں باپ، ہر چیز، خود ہماری جان سے بڑھ کر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے محبت کرتے ہیں، اور ہم کو یہ چاہیے کہ یہی محبت کا پیغام ساری انسانیت میں پھیلائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ میں میرے میڈیا والے بھائیوں اور بہنوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صاحب ایک سوال کہ وسیم رضوی کے خلاف جذباتی بیانات آ رہے ہیں کہ سر پہ اتنا انعام، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ، آپ اگر میرا پروگرام اٹینڈ کریں تو آلریڈی وہ کوشچن آ چکا ہے کہ وسیم رضوی کے سر پر اتنے پیسوں کا انعام۔ یہ دیکھیے، کوئی عالم دین ہمارے، دیکھیے ہم سے زیادہ بہتر علم رکھنے والے ہمارے علماء دین موجود ہیں، کوئی عالم نے اس کی تائید نہیں کی، کسی بھی مکتب فکر کے سنی عالم دین نے کبھی بھی اس کی تائید نہیں کی اور کبھی کریں گی بھی نہیں۔ ہم یہاں ایک قانون کے تحت رہتے ہیں، اور میں نے بتایا کہ اگر وسیم رضوی کا اس گستاخی پر گلا جو ہے کاٹنے کا جو ہے کوئی انعام دیتا ہے، تو پھر ایسا تو ہر وہ مسلمان جو نمازیں 5 وقت کی نہیں پڑھتا اس پر بھی شریعت لاگو ہوتی ہے، شریعت کی سزائیں لاگو ہوتی ہے۔ جو مسلمان ہو کر شراب پیتا ہے اس پر بھی شریعت کی سزائیں لاگو ہوگی، جو مسلمان رہ کر زنا کرتا ہے اس پر بھی شریعت کی سزائیں نافذ ہوگی۔ تو اب ان سب کے اوپر بھی نافذ کرنا پڑے گا، کسی ایک کے اوپر اس سے جذباتی بیان سے کام نہیں چلے گا۔ میری گزارش ہے میرے بھائیوں سے، آپ کا جذبہ، آپ کی نیت یقیناً اچھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اہم ہے۔ ہمارے خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور باقی کے تمام صحابہ صحابیات کا طریقہ بڑا ضروری ہے۔ ان لوگوں کے پاس ایسے جذباتی کوئی کام نہیں ہوتے۔ اگر کوئی قرآن پر اعتراض کرتے، کوئی اللہ کی ذات پر اعتراض کرتے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے، تو وہ لوگ خوب محنت کر کے ان تک دین کی دعوت پہنچاتے ہیں۔ ہم کو وہی کرنا چاہیے، ایسے جذباتی بیانوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اچھے اور برے دونوں کو دیکھنے کے لیے قانون موجود ہے، اور وہ قانون طے کرے گا اگر وسیم رضوی نے کوئی غلط کام کیا ہے، ہم اس قانون کے دائرے میں رہ کر قانون کو جھنجھوڑ دیں گے کہ وہ وسیم رضوی کو بہت سخت سزا دے، تاکہ دوسروں میں پھر سے اس قسم کی گھٹیا حرکت کرنے کی جرات نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، یہ جو ہے IREF کی طرف سے آج ہم لوگ جتنے بھی ہمارے سامعین و ناظرین آئے تھے بھائیوں اور بہنوں کو، ہم لوگ یہ 2 جو ہے پیپرز یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کیے، یہ پیپر اور یہ پیپر۔ اس میں وہ مشہور آیتیں ہیں جو 26 سے بھی زیادہ ہیں، جس کے بارے میں اکثر غیر مسلمانوں کو غلط فہمی ہے قرآن کی تعلیم کو لے کر، اور جو دشمنان اسلام اس کو بڑا مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو پیچھے کے پیپر پر جو یہ آیتیں ہیں، یہ ان 26 سے زیادہ آیتوں میں کی وہ 26 آیتیں ہیں جو وسیم رضوی نے اب پیٹیشن میں فائل کی ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے اس میں، جو ہم نے اس میں آلریڈی مینشن کیا ہے، وسیم رضوی کو اللہ نے ایسی غفلت کروائی کہ اس نے سورے کی نمبر کی جگہ آیت نمبر ڈالا، آیت کی نمبر کی جگہ سورے کا نمبر ڈالا۔ مثال کے طور پہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 151 وہ پیٹیشن میں ڈالنا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے ڈالا سورہ نمبر 151 سورے کا نمبر ڈالا، آیت نمبر 3 ڈالا۔ اور ہم سب کو معلوم ہے قرآن میں صرف 114 سورے ہیں، سورہ فاتحہ پہلا ہے، سورۃ الناس 114 114 سورہ لاسٹ ہے۔ اس نے وہ پوری جو غلطیاں کی ہیں، اللہ نے جو اس کو غافل کر دیا، وہ ہم نے اس میں منشن کیا کہ وہ اس نے کیا غلطی کی اور اصل وہ کون سی آیت ڈالنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ دونوں ہم نے عام کیے تاکہ سب کو یہ شکوک ختم ہو جائیں گے بھائی قرآن میں کون سی آیتیں ہیں جو یہ سب کے سامنے بتانا چاہتا اور ایسی کون سی آیتیں ہیں۔ الحمدللہ ہر حافظ تلاوت کرتے ہیں، ہر مسلمان قرآن میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ لوگ
آج تک کوئی بم اٹھا کے یا دہشت گردی کرنے کے لیے نہیں نکل گیا. خود ہمارے ہوم منسٹر راجناتھ سنگھ جی نے یہ کھلے عام پارلیمنٹ میں اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا ہندوستان کا طبقہ، بلکہ 1% بھی نہیں، 1% سے بھی بہت زیادہ کم طبقہ ہے تو شاید کچھ ایسی ویسی آوارہ حرکتیں دہشت گردی کے کرتا ہو. اکثریت یہاں پر وہ ہے جو قرآن سے جڑی ہوئی ہے لیکن کوئی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے ماشاءاللہ. تو ہم نے ان پورے آیتوں کا ایک پیپر بنایا تاکہ سب میں معلوم رہے. کل کے دن کوئی بولے بھائی 26 آیتیں کون سی ہے، تو کم سے کم اگر آپ کو وقت نکل جائے آپ خود پڑھ کے بتا سکیں بہت اچھا ہے، ورنہ علماء سے رجوع ہوئی ہے اور ان آیتوں کے بارے میں جان لیجئے تاکہ آپ دوسروں کو اللہ کے کلام کے بارے میں کچھ سمجھا سکیں، ان کو دعوت دے سکیں. اور کتنے خوش نصیب ہوں گے ہم. سوچئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے اور کوئی قرآن پر اعتراض کرتے تو سب سے پہلا کام رسول اور نبی کا کیا ہوتا؟ قرآن کی دفاع کرنا. آج ہمارے نبی کی ہم امت ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے. اگر ہم وہی کام کریں گے تو سوچو قیامت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹروڈیوس کرایا جائے گا، جب اللہ تعارف دیں گے آپ کا یہ وہ امتی ہے جب میری قرآن پہ آپ پر جو میں نے اتاری تھی اس پر کوئی لوگ اعتراض کر رہے تھے تو ان لوگوں نے دفاع کی اس کی. تو اس کے لیے سیکھیے اور انشاءاللہ جنت اللہ کی طرف سے حاصل کر لیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید وسیم. جیسا کہ آپ کے سامنے عمران بھائی نے جو بھی کہا ہے اس کے حساب سے ایک دو باتیں میں ایڈ کروں گا اس پامپلیٹ کو لے کے، جو الحمدللہ بہت اچھی محنت ہے عمران بھائی کی، تاکہ جو بھی لوگ جو سو دین کو جانتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور قرآن کی دفاع میں جو باہر نکل کے احتجاج کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلے یہ قرآن کی سارے چیزوں کو جانیں، تاکہ آپ کو دوسروں سے بات کرنے کا جو طریقہ ہے، دوسروں سے بات کرنے کی جو آپ کو ٹرکس ملیں گے، وہ سارے چیزیں عمران بھائی اس کے اندر جو سو مینشن کر دیے. آپ لوگ یہاں سے آپ کی آفس پہ سے لے سکتے ہیں. دوسری بات میں یہ کہوں گا وسیم رضوی کے تعلق سے، وسیم رضوی جو بھی قرآن کی آیتوں کو نکالنے کے لیے جو PIL ڈالا ہے سپریم کورٹ میں، خیر اللہ تعالیٰ تو قرآن کی آیت ہے، آپ تو دیکھ رہے ہیں سورہ ہجر کی آیت جو ہے، اللہ تعالیٰ جو تو قرآن کو نازل بھی کیا اور قرآن کی حفاظت کرنے کا ذمہ بھی اللہ کا ہے، تو ہم کو مکمل اس چیز کے اوپر ایمان ہے. لیکن میں یہ بات کہوں گا، جو بھی شیعہ حضرات، جو بھی شیعہ عالمہ جو اس کو بائک آؤٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور جو سنی حضرات اس کو بائک آؤٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک اتحاد اپنے آپس میں بنا کے اس سرکش انسان کو ایک مکمل طور پہ کوئی ایک جو سو آپ اپنے طرف سے بائک آؤٹ کرنے کا جو فتوے اکثر کوئی لوگوں کو دیتے ہیں ویسا اس کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں. اور یہ وسیم رضوی اگر اس چیز سے توبہ کر کے واپس کلمہ نہیں پڑھ لیتا، واپس اپنے جگہ پہ آ کے سے یہ چیز کو واپس اگر نہیں لیتا، تو اس کو یہ چیز کا اعلان کرنا چاہیے، شیعہ وقبٹ ہو یا سنی وقبٹ ہو، کہ انہیں اگر کبھی مریں گا تو اس کو اپنے قبرستان میں نہ دفنایا جائے اور اس کا کوئی ہمارے سماج سے تعلق نہیں ہے. یہ چیز اعلان کرنا چاہیے. یہ قرآن کی جتنی بے حرمتی کر رہا ہے اس کے ساتھ میں ہمارے خلفۂ راشدین کی گستاخی کر رہا ہے، ان کو لعن طعن کر رہا ہے. ہم یہ دونوں چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے. قرآن کی عظمت تو قرآن کی عظمت ہے، اس کے ساتھ میں خلفۂ راشدین کی بھی عظمت ہے، ان کے اوپر جو لعن طعن کر رہا ہے. اور یہ سارے چیز جو ہے تو ہمارے جتنے بھی ہندوستان کے سنی علماء ہیں، شیعہ علماء ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں. صرف ایک قرآن کے آیتوں کو نکالنے کی بات کو جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ میں یہ بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یہ بات کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور میں ہندوستان کی حکومت سے، خاص طور جو سو UP گورنمنٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ذلیل انسان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کرے اور اس کے اوپر جو سو ایکشن لے. السلام علیکم.